बड़ी मजबूत थी। 40,000 बकरियों का रेवड़, 40 बाग, 400 गुलाम, और अल्लाह ने चांद जैसे 12 बेटे अता किए। अल्लाह ने फरिश्ते को भेज दिया कि जाओ मेरे नबी से कहो कि आजमाइश के लिए तैयार हो जाओ। तो आप फरमाते जे सोना मेरे दुख विच राजी तो मैं सुख न चुल्ले डावा, कहा मैं आने वाली हर आजमाइश पे सब्र करूँगा। सुनिएगा, आप मिंबर पे जलवा फिराज हैं और ताहद नज़र हवारी हैं और आप उनसे माहवे कलाम हैं। अचानक ये गुलाम दौड़ा दौड़ा आया, कहा हज़रत गज़ब हो गया, 40,000 बकरियों का रेवड़ पानी की बेरहम मौजे बहा के ले गई, आपने सब्र किया। अभी उसकी बात ख़त्म नहीं हुई कि एक और आया, कहा हज़रत गज़ब हो गया, 40 बाग हवा का तेज़ झोंका उड़ा के ले गया, आपने उस पर भी सब्र किया। अच्छा दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ कि दरमियान में 6 माह का वक्फ़ा डाल लिया गया हो कि अगला इम्तिहान 6 माह बाद लिया जाएगा। एक वक्त में सारे इम्तिहान हैं। तीसरा आया, सांस फूला हुआ है और इसने जो आके ख़बर दी वो ख़बर सुन के कलेजा मुँह को आता है। कहा गज़ब हो गया, आपके 12 बेटे किसी के यहाँ मेहमान बने, मकान की छत गिरी और आपके 12 के 12 बेटे शहीद हो गए। औलाद आँखों की ठंडक, मन का करार। औलाद को असाई पीरी कहते हैं, बुढ़ापे का सहारा कहते हैं, लेकिन एक झटके में 12 बेटे चले गए, आपने उस पर भी सब्र किया। आपके जिस्म में ज़ख्म आए, ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान था। शहर वालों ने शहर से निकाल दिया, ये एक आजमाइश थी। जब ज़ख्म ज़ुबान तक आए, ज़ुबान चाटने लगे, तो फिर अल्लाह के नबी गोया हुए। मोहब्बत की ज़ुबान बोली ना, शिकवा तो हम लोग करते हैं। ज़िंदगी में कोई इम्तिहान आ जाए तो हम कहते हैं या अल्लाह सारे दुख साढ़े वास्ते ने, लेकिन जो अहलुल्लाह होते हैं भाई वो राज़ी बर रज़ा रहते हैं। अर्ज़ किया मालिक, 40,000 बकरियों का रेवड़ पानी की बेरहम मौजे बहा के ले गई, मैं ना बोला। 40 बाग हवा का तेज़ झोंका उड़ा के ले गया, मैं ना बोला। मेरे चांद जैसे 12 बेटे शहीद हुए, ऐला मैं ना बोला। शहर वालों की बेवफाई का तस्करा किया, मुझे शहर से निकाल दिया, ऐला मैं ना बोला। और अर्ज़ कर दे मालिक, देख तेरे बंदे अयूब के जिस्म में ज़ख्म आए, मेरे जिस्म से बोटियाँ टूट के ज़मीन पे गिरी, ऐला मैं फिर भी नहीं बोला, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरी ज़ुबान महफूज रखना। वो इसलिए कि ये ज़ुबान तेरा नाम लेती है, ये ज़ुबान तेरे तस्करे करती है। उठदी बहदी टुरदी फिरदी, सुत्तियां ते जागदी, नाम जपदी रोते खपदी, वेह सुर इस राग दी। नाम जपियां कुर्ब मिलदा, नाम दी कर पूरी साम, शीशी विच कस्तूरी जेकर फिर ज़रूरत कागदी। जिन्हें अल्लाह इज़्ज़तें देता है भाई, अल्लाह आज़माता भी है। मेरे और आपके आका व मौला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इमामुल अंबिया हैं। हुजूर का एजाज़ कि आपने सर की आंखों से रब का जमाल देखा। और ज़िंदगी में इम्तिहान कितने आए सुनिएगा। हुजूर अभी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए, शिक्म मादर में है कि आपके सर से आपके वालिद का साया उठा लिया गया। ये उस वक़्त हुआ जब हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शादी के कुछ अर्सा बाद तजारत के लिए मुल्क शाम गए और वहाँ से वापस अब्दुल मुत्तलिब के ननहाल यसरब आए। यसरब बीमारियों का घर था और आए और बीमार हो गए। काफ़िला ठहर गया कि आपकी तबीयत बहाल हो तो हम इन्हें साथ ले चले, लेकिन मजबूरन काफ़िले को वापस मक्का जाना हुआ। उसकी वजह कि आपकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। तो फिर चंद दिन बाद हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया और ये आपके इंतकाल की खबर मक्का में अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान पर यह खबर बिजली की तरह गिरी। सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भाईजान, उन्होंने तो अभी अपने माह तमाम को जी भर के देखा भी नहीं था और उनका जी चाहता था कि मैं उड़ के यसरब चली जाऊँ, मट्टी के उस तौदे को देखूँ और उसकी खाक को अपनी आँखों का सुरमा बनाऊँ। लेकिन जिस अमानत का आपको अमीन बनाना था, उसकी हिफाजत के ज़ुमा ने हज़रत आमिना को रोक लिया। हुजूर अभी दुनिया में नहीं है भाई, शिक्म मादर में है कि सर से बाप का साया उठा लिया गया। आप दुर्रे यतीम पैदा हुए। मेरे नबी की उम्र 6 साल हुई, चलने फिरने के काबिल हुए, सफ़र की सोबतें सहने के लायक हुए। तो सैयदा ने अपने मन की कहानी अपने ससुर जनाब अब्दुल मुत्तलिब से कह डाली कि 6 साल जुदाइयों में गुजार दिए, अगर आप रुखसत अनायत करो तो मेरी आरजू है कि उस ख्वाब को आंखों का सुरमा बना लो। आपने अपनी जवान साला बहू सैयदा आमिना को इजाज़त दी और साथ ही खादिमा उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भेज दिया। ये नफूस कुद्सिया मक्का से यसरब आए, 1 महीना या कुछ दिन ज़्यादा ठहरे और फिर वहाँ से वापस लौट आए। उसकी वजह यह थी कि जो भी आता हुजूर को देखता, पेशानी में नबूवत का नूर देखता तो बरमला कहता कि ये तो इस उम्मत का नबी है। लोगों का जमगट्ठा हुआ। सैयदा फरमाती दिल में खौफ पैदा हुआ
کہ کہیں یہ میرے بیٹے محمد کو گزند نہ پہنچائیں۔ فرماتی اس خوف نے مجھے واپس پلٹنے پہ مجبور کر دیا۔ آدھا سفر طے ہو گیا، آدھا سفر ابھی باقی تھا، تو راستے میں ایک ابوا نامی بستی آئی، ایک گمنام بستی، لیکن اب وہ گمنام نہیں کیونکہ اس کو نسبت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اب وہیں آ کر کے رک جاتی ہیں۔ بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئی کہ یہ بخار جان لے لے گا۔ وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے محمد کو بحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا، اور پھر حضور کو پاس بلایا۔ ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور اور ماں بیٹے میں کھپ سی گئی۔ دو ایک باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو جاتی ہیں۔ آپ فرماتی بیٹا کل حی میت کل جدید بال کل کبیر یفنا وانا میتۃ وذکر باق وولدت طہرا۔ فرمایا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا۔ فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے، ماں سے لپٹے، لپٹ کے روئے، پھر ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا۔ پھر جہاں تک ماں نظر آتی رہی میرے نبی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔ سیدہ فرماتی میں حضرت ام ایمن فرماتی میں حضور کو لے کے پہاڑ سے نیچے آئی تو پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے۔ آپ فرماتی میں دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ام ایمن کی جان نکل گئی، سینے سے لگا لیا۔ میرے نبی فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے۔ آج بچھڑی ماں کی یاد آئی میرے بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال کی عمر میں ماں بچھڑی اور پھر کفالت کا ذمہ آپ کے مہربان دادا جان نے اٹھا لیا۔ دادا نے بڑی محبت دی، کھانا کھاتے ہیں، ساتھ بٹھاتے ہیں، سوتے ہیں، پہلو میں لٹاتے ہیں۔ ذل کعبہ عبد المطلب کی مسند بچتی تھی، بیٹوں کو جرت نہیں تھی لیکن حضور لاڈلے بڑے تھے، دادے کی مسند پر بیٹھ جاتے۔ بے پناہ محبت وصول ہوئی، غم کی کہانی نہیں ٹوٹی دوست، سیلاب نہیں تھما۔ 2 سال گزرے کہ آپ کے مہربان دادا جان کا انتقال ہو گیا۔ راوی لکھتا ہے کہ جب یہ جنازہ مکے کے بازار سے اٹھا، آگے آگے جنازہ اور پیچھے پیچھے ایک 8 سالہ بچہ جو مکے کی کبھی اس دیوار سے لپٹ کے روتا ہے تو کبھی اس دیوار سے لپٹ کے روتا ہے۔ پھر کفالت کا ذمہ آپ کے چچا جناب ابو طالب نے اٹھا لیا۔ چچا سے بھی بڑی محبت ملی، کھانا کھاتے ہیں، ساتھ بٹھاتے ہیں، سوتے ہیں، پہلو میں لٹا لیتے ہیں۔ میں نے حضور کا بچپن پڑھا ہے، اماں حلیمہ فرماتی ہیں حضور کو بچپن میں بھوک لگی بھی ہوتی نا تو کبھی بھوک کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ معذرت سے ناراض نہ ہوئیے گا، ہم بچے نہیں بڑے ہو گئے، اب بڑھاپے کی طرف سفر ہے، وقت پہ کھانا نہ ملے ہم گالیاں دیتے، برتن توڑ دیتے، خواتین پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن حضور کا بچپن اتنا شاندار ہے کہ بھوک لگی بھی ہوتی تو کبھی بھوک کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ آپ کثیر العیال تھے اور جناب ابو طالب کی معیشت زیادہ مضبوط نہیں تھی، لیکن چچا سے محبتیں بڑی وصول ہوئی۔ غم کی کہانی ہے دوست، زندگی میں اور بھی بڑے امتحان آئے۔ عام الحزن آیا، وہ غم کا سال جس میں شفیق چچا اور آپ کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور گھر میں لگ کے بیٹھ کے، لیکن پھر کار نبوت کی ذمہ داریاں میرے نبی کو میدان عمل میں لے آئیں، اور جب حضور میدان عمل میں آئے اب کے بار ہم نے قوم کے رویے پڑھے، بڑے تلخ تھے صاحب۔ حضور لا الہ کی دعوت دیتے ہیں، کانٹے بچھاتے ہیں، لا الہ کی دعوت دیتے ہیں، لوگ گھڑے کھودتے ہیں، لا الہ کی دعوت دیتے ہیں، لوگ اجریاں پھینکتے ہیں، لا الہ کی دعوت دیتے ہیں، لوگ گلے میں رسی ڈال کے تو دیتے ہیں۔ کتنے ہیں دکھ جو مکہ والوں نے دیے۔ 3 سال شب ابی طالب میں میرے نبی معصور رہے، سوشل بائیکاٹ ہوا، ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا، بچے بھوک کی وجہ سے روتے ہیں تو مائیں تھپڑ نہیں مارتی، بس اتنا کہتی اگر تمہارے رونے کی آواز کافروں نے سنی تو وہ تمہارے نبی محمد کو تانے دیں گے۔ بچے خاموش ہو جاتے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے پتے کھا کے گزارا کیا، چمڑے بھگو بھگو کر کے گزارا کیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں مجھے ایک دن اتنی شدت کی بھوک لگی تھی کہ ایک گیلی جگہ میرا پاؤں آیا، نہ جانے وہ کیا تھا، اٹھایا کھا لیا۔ آج تک یہ خبر نہیں کہ وہ چیز ہے کیا تھی۔ ان راہوں پہ چلنے والوں کو میرے بھائی آزمایا گیا، انہیں دکھوں سے دوچار ہونا پڑا۔ حضور طائف چلے گئے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہاں کے سرداروں سے ملاقات کی، اپنے آنے کا مقصد بیان کیا، لیکن انہوں نے بھی حضور کا دل دکھایا کہ یتیموں کے گھروں میں نبوت آنا تھی۔ حضور فرماتے میں آیا، میں نے تمہیں بات سنائی، یہ تمہاری قسمت کی اسے قبول نہیں کیا۔ فرمائے مہربانی کرنا میرے آنے کی خبر مکہ کے لوگوں کو نہ دینا، وہ مجھے زیادہ تکلیف دیں گے۔ انہوں نے کہا ہم تو اس کی تشہیر کریں گے۔ سنیے گا دوست، حضور طائف سے واپس مکہ تشریف لانے لگے۔ طائف کا بازار ہے اور 2 رویا ستارے ہیں، اوباش لڑکے ہیں،
اور ان کے ہاتھوں میں پتھر ہیں۔ میرے نبی قدم اٹھاتے ہیں تو وہ حضور کے پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں۔ حضور فرماتے مجھے درد ہوا تو میں درد کی شدت کی وجہ سے زمین پہ بیٹھ گیا۔ وہ آگے بڑھے، حضور کو کندھوں سے پکڑا، کھڑا کیا۔ حضور فرماتے میں دوسرا قدم اٹھاتا ہوں تو وہ میرے دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں۔ بدن لہو لہان ہے، جوانوں اس دین کی بنیادوں میں پیغمبر کا خون ہے۔ یہ دین بڑی محنت سے آیا ہے۔ میں اوکاڑا ایک جگہ خطاب کر رہا تھا تو کچھ لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے، سچ آکھی تے پامڑ مچتے نے۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوئی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کارے تریاکی، کڑوی کسہلی لیکن قبول ضرور کیجئے گا۔ میں نے برملا برجستہ کہا، حجروں میں بیٹھ کے نہیں، نذرانے وصول کر کے نہیں، ہاتھ چما کے نہیں۔ یہ دین محنت سے آیا ہے، یہ دین جستجو سے آیا ہے، یہ دین تبلیغ سے آیا ہے۔ محمد عربی اس پیغام کو لے کے طائف آئے اور طائف والوں نے پتھر مارے۔ عرض کیا گیا حضور ان کے لیے بد دعا کر دیں، تو میرے نبی فرماتے میں رحمت بن کے آیا ہوں۔ اور وہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا جو علماء کے لیے تھا، مبلغین کے لیے تھا۔ حضور فرماتے مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے کہ وہ میرے ساتھ چلیں گے۔ بعض کا نتائج دوست آنے والی نسلوں پہ چھوڑے جاتے ہیں۔ ہم تو بعض کا دل برداشتہ ہو جاتے ہیں نا، جو ہمیں مطلوب نتائج ہوتے ہیں وہ خاطر خواہ نہیں ملتے، تو ہم کہتے ہیں ہمیں تو سجدے سے غرض ہے، یہاں نہیں تو وہاں سے کام نہیں کرنا، نہ اتنے نہیں تو ہم منڈی بہاولدین چلے جائیں گے یا کہیں گجرانوالہ چلے جائیں گے۔ حضور کا یہ فرمان روشنی دیتا ہے کہ بعض کا نتائج جو ہے وہ آنے والی نسلوں پہ چھوڑے جاتے ہیں۔ آپ جانتے جب سندھ کے اندر نہید نامی بیٹی کے سر سے راجہ دہر کے گنڈوں نے دوپٹہ کھینچا تو اس نے یا الحجاج کہا۔ حجاج تاریخ کا وہ قابل ذکر انسانی بہت بڑا بدماش ہے، اس کے ہاتھ ہزاروں لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اس سماج کا بدماش آدمی کہتا ہے لبیک یا اختی بہن میں حاضر، اور اس نے پھر اپنے بھتیجے، اپنے داماد جس کی عمر 17 سال ہے اس کو یہاں بھیجا، اور وہ ہندوستان کے تخت و تاج کو رونتا ہوا آیا۔ اچھا جب وہ گھر سے نکلا نا تو قدم قدم پہ رک جاتا اور بار بار کہتا بہن میں حاضر، بہن میں حاضر۔ کسی نے کہا حضرت اچانک طبیعت میں طوفان کہاں سے آتا ہے؟ تو وہ جوان کہتا ہے کہ میں چشم تصورات میں اپنی بہن کو مدد کے لیے پکارتا دیکھتا ہوں تو میں اسے کہتا ہوں گھبراؤ نہیں، تمہارا شیر دل بھائی تمہاری طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ تو وہ نوجوان جس کی عمر 17 سال ہے اور وہ ہندوستان سے یہاں آیا اور اس بیٹی کے سر پہ عزت کی ردا رکھی، پھر وہ یہاں 4 سال گزار کے گیا۔ اس نے مکران سے ملتان تک سفر کیا، اپنے کردار سے، اخلاق سے، گفتار سے 1 لاکھ انسانوں کو محمد کا غلام بنا دیا۔ اس جوان کو آج زمانہ محمد بن قاسم کے نام سے جانتا ہے۔ میرے نبی فرماتے مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے۔ اور بھائی جنہیں اللہ عزتیں دیتا ہے نا، اللہ انہیں آزماتا بھی ہے۔ حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، شکم مادر میں ہے کہ سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ 6 سال کی عمر میں اب باپ کے ٹیلے پر ماں خاموش ہے۔ 8 سال کی عمر میں مکہ کے بازار سے دادا کا جنازہ اٹھا، عام الحسن آیا، شب ابی طالب، مکے کے تلخ رویے، طائف کے پتھر۔ ہم پڑھتے ہیں حضور کی زندگی میں خوشی کا سا سما تھا۔ حضور کی گود میں 2 بچے ہیں، ایک بچے کا نام ابراہیم اور دوسرے بچے کا نام حسین ہے۔ حضور دونوں سے محبت فرما رہے ہیں، کبھی ابراہیم کی گال تھمکاتے ہیں تو کبھی حسین کی گال کو تھمکاتے ہیں۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو کہ ایک کو رکھ لو اور ایک کو اللہ مانگ رہا ہے۔ کتنا مشکل ہے یہ مرحلہ دوست، ایک طرف بیٹا اور دوسری طرف بیٹی کا بیٹا۔ تو میرے نبی نے اپنا بیٹا ابراہیم پیش کر دیا، پھر بیٹے کی جدائی میں حضور نے آنسو بہائے، پھر حسین ابن علی سے حضور نے بڑی محبت فرمائی، کندھوں پہ سوار کیا، سجدے میں جاتے ہیں تو تسبیحات بڑھا دیتے ہیں۔ حسین کی زبان حضور اس طرح چوستے ہیں جس طرح کھجور کو چوسا جاتا ہے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں میں نے حضور سے حاجت کہنا تھی اور اپنے من کی بات کہہ کے واپس آنے لگا، حضور نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، حرکت سی محسوس ہوئی، میں نے عرض کیا حضور اس چادر میں کیا ہے؟ حضور نے چادر کھولی، ایک طرف حسن تھے اور دوسری طرف امام حسین لپٹے ہوئے تھے۔ پھر حضور فرماتے اللہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میں پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے اے اللہ تو ان سے پیار فرما۔ حذیفہ بن یمان یہ حضور کے رازدان ہیں۔ حضور جو راز کی بات کان میں کہتے تھے حذیفہ کے کان میں کہتے تھے۔ حذیفہ کہتے ہیں ایک دن میں نے والدہ کو کہا کہ میں نے حضور کی ابتدا میں نماز مغرب ادا کرنی ہے، ساتھ کہا محبت سے لالچ بھی دیا کہ آپ کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کروں گا۔ حضور کی ابتدا میں مغرب کی نماز پڑھی، حضور وہیں بیٹھ گئے، وظائف میں مشغول ہو گئے، عشاء کا وقت ہوا اور حضور حجرہ عائشہ کی طرف تشریف لے گئے۔ جب حضور تشریف لے گئے تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں ماں سے وعدہ کیا تھا آپ کے لیے دعا کی درخواست کروں گا، تو کہتے ہیں میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ حضور کا جو ہے وہ چہرہ مبارک حجرہ عائشہ کی طرف ہے۔ حضور رک گئے اور رک کر کے فرمایا کون ہے، اور پھر خود ہی فرمایا حذیفہ ہے۔ عرض کی جی آقا حذیفہ ہے۔ حذیفہ آئے کس لیے تھے؟
ماں کی مغفرت کی دعا کے لیے حضور فرماتے اللہ تجھے بخشے، اللہ تیری ماں کو بخشے، تجھے مجھ سے کیا کام ہے؟ جو من کی بات تھی وہ میرے نبی کے لبوں پہ ہے۔ پھر حضور فرماتے میرے پاس فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں زمین پہ آیا، اور اس نے مجھے آ کے پیغام دیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ بے پناہ محبت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوتی ہیں۔ بھائی جان فرشتہ پھر آ گیا اور اس نے آ کے پیغام دیا کہ آپ کے اس بیٹے کو دشت نینوا میں میدان کربلا کے اندر شہید کر دیا جائے گا۔ کربلا کی مٹی دی گئی، جب یہ خون بن جائے تو جان لینا کہ آپ کا نواسہ شہید ہو گیا ہے۔ پھر 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہوا اور اس نے ولید بن عقبہ کو پیغام بھیجا کہ حسین ابن علی سے میرے لیے بیعت لو۔ رات کی تاریکی میں بلایا گیا اور حسین ابن علی رات جانتے تھے کہ اس وقت میں ولید کسی سے ملاقات نہیں کرتا، بات خطرے سے خالی نہیں۔ دوستوں سے مشاورت چاہی تو مشورہ یہی طے پایا کہ چند رفقا ہمراہ لے جائیں، اگر حالات ٹھیک نہ ہوئے تو آواز دیجئے گا، یہ دارالعمارت کی دیواریں پھیلان کے اندر آ جائیں گے۔ امام تشریف لے گئے، ولید نے بتایا کہ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور اب ولی عہد یزید ہے اور وہ بیعت کے لیے کہہ رہا ہے۔ حسین ابن علی فرماتے میرے جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت کس طرح کر سکتا ہے، اور رات کی تاریکی میں چھپ کر کے اب واپس آنے لگے تو مروان بن حکم یہ نائب تھا، اس نے سرگوشی کی کہ اگر یہ شخص چلا گیا تو بعد میں قابو پانا مشکل ہوگا۔ جب یہ بات کی تو امام نے سن لی، ایسا نہیں ہو کہ آپ دوڑ کے باہر آئے ہوں، انہی قدموں سے واپس پلٹے اور جا کے کہا ولید کا کیا کہا ہم آپس میں کوئی بات کر رہے تھے۔ فرمایا سن لیا ہے۔ فرمایا تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میری رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑتا ہے۔ دو ٹوک بات سنائی، یزید فاسق ہے، فاجر ہے اور میں حسین اس کی بیعت سے انکار کرتا ہوں۔ گھر آئے، بہن زینب سے کہا بہن یزید تخت نشین ہے اور وہ بیعت کے لیے کہہ رہا ہے، ہم بیعت کریں گے نہیں تو وہ رد عمل پر یہاں جھگڑا چاہے گا اور میں شہر مدینہ کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دوں گا، اس شہر کو خون سے لالازار نہیں ہونے دوں گا۔ تقاضا یہ ہے بہن ہم مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے جاتے ہیں۔ یہ قافلہ محبت نانا مصطفیٰ کے روضہ پر آئے، اشک بار آنکھوں سے سلام کہا، جنت البقیع میں ماں کے قدموں میں کھڑے ہوئے اور ماں سے رخصت چاہتے ہوئے یہ قافلہ مدینہ سے مکہ چلا جاتا ہے۔ یہاں رکیے گا دوست، مدینہ چھوڑنا آسان ہے؟ ابھی حالیہ لوگ حج سے واپس آئے، ان سے پوچھو جب وہ 8 دن کے لیے گئے واپس پلٹے اور یوں ہی آگے، بھائی جان دل پہ ہاتھ رکھ کے آنا پڑتا ہے۔ ہم نے ایک حاجی صاحب سے پوچھا حرمین کی کہانی تو سنا، وہ کہتا 2 لفظوں کی کہانی ہے، کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر مشکل ہے اور روضہ رسول پہ آخری نظر بڑی مشکل ہے۔ مدینہ چھوڑنا بھائی قیامت سے کم نہیں۔ جو 8 دن کے لیے گئے دل پہ ہاتھ رکھ کے آئے، اور جو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے وہاں گھر بنا لیے، کچھ لوگ ویسے بھی ہیں جنہوں نے وہاں ڈیرے جما لیے۔ حضرت امام مالک 40 سال روزے رسول پہ رہے، زندگی میں ایک حج کیا، دوبارہ حج کے لیے نہیں گئے۔ کیوں؟ ان کی آرزو تھی کہ مجھے موت آئے تو مدینے میں آئے۔ آپ جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے تو دیوار کے ساتھ جو نا وہ آہستہ قدم اٹھاتے تھے، جب پلٹتے تھے تو دوڑ کے آتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت یہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ جاتے ہو آہستہ، پلٹتے ہو دوڑ کے، تو آپ فرماتے آہستہ قدم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ اگر مجھے موت آنی تو مدینے کی حدود میں آئے، اور میں دوڑتا اس لیے ہوں کہ کہیں مدینے کی حدود سے باہر مجھے موت نہ آ جائے۔ کچھ لوگوں نے گھر بنائے، کچھ لوگوں نے موت مانگی وہاں۔ یار میرے قبلہ فرماتے ہیں کہ میں عمرہ کے لیے گیا تھا تو مجھے ایک صاحب ملے، بوڑھے بزرگ تھے، کافی دیر بیٹھا رہا، رخصت چاہتے ہوئے میں نے اتنا کہا کہ بابا جی اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ فرماتے یہ کہنا تھا کہ اس کی آنکھیں چھلک پڑی، میرا دل ڈوبنے لگا، خوف کھانے لگا کہ میں نے تو کبھی پاکستان میں کسی کا دل نہیں دکھایا، پوچھا حبیب میں میری کسی بات نے اس بوڑھے کا دل دکھا دیا۔ میں نے رک کر کے پوچھ لیا کہ بابا جی میری بات نے دکھی کیا؟ کہا بیٹا مجھے مدت ہوگی یہاں موت مانگتے ہوئے اور آپ میرے لیے زندگی کی دعائیں مانگ رہے ہو۔ پھر جماعت علی حج کے لیے گئے، ایک یتیم بچے سے ملاقات ہوئی، پھٹے پرانے کپڑے تھے، رہائش گاہ پہ لے گئے، کھانا لباس دیا، گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں شروع ہیں۔ کہا میرا تعلق پاکستان سے، مجھے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ پیار کرتے ہیں، میرے ساتھ چلو شہزادوں والی زندگی گزارو گے۔ وعدہ کیا کہ میں سال میں 1 مرتبہ آتا ہوں، تمہیں بھی ساتھ لے کے آؤں گا۔ اس بچے نے بڑا معصومانہ سوال کیا کہ مولانا پیر جی مجھے جہاں لے جا رہے ہو، گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ وہاں ہوں گے؟ تو پیر جماعت علی تڑپ کے رو کے کہا اگر یہ وہاں ہوتے تو میں یہاں کیوں آتا؟ تو اس نے کہا حضرت ناراض نہ ہوئیے گا، میں حضور کو چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ او بھائی کچھ لوگوں نے گھر بنائے، جو وہاں ڈیرے جما کے بیٹھے نا بھائی، اس چوکھٹ کا ادب بھی کیا۔ امام مالک 40 سال روزے رسول پہ رہے، کتاب کا ورق پلٹتے تھے اتنی آہستگی کے ساتھ کہ آواز بھی پیدا نہیں ہوتی تھی۔ آپ جب
مدینے کی گلی بازار سے گزرتے، دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے، کندھے زخمی ہو جاتے۔ کسی نے کہا کہ اتنے تنگ سوڑے تو نہیں میرے نبی کے شہر مدینہ کے گلی بازار؟ تو آپ فرماتے یہ گلیاں بازار وہی ہیں جہاں سے حضور گزرے ہیں۔ احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں بے خبری میں میرا پاؤں وہاں نہ آ جائے جہاں میرے حضور کے قدم لگے ہیں، اور میں بے ادبوں میں نہ لکھ دیا جاؤں۔ جو وہاں گئے بھائی انہوں نے پھر اس چوکھٹ کا ادب بھی کیا۔ میں رمضان المبارک میں عمرہ کے لیے گیا تو وہاں ہمارے ایک دوست ہیں نجم بھائی، ان کے بیٹے نے حفظ کیا تو ساری فیملی کو انہوں نے مدینہ میں بلایا، پھر پروگرام انہوں نے ترتیب دیا، ہم بھی حاضر ہوئے۔ ان کے والد پروگرام کے آغاز میں ایک نعت کے لیے ہے تو کہا بیٹا ناراض نہیں ہونا، یہ پاکستان نہیں، یہ کوچہ حبیب ہے، وہاں جس لہجے میں پڑھتے ہو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہاں لہجہ دھیما رکھنا ہے، یہاں اونچی آواز میں نعت بھی نہیں پڑھنا۔ تو وہ کہتے ہیں میں بڑے علماء کو اولیاء کو ملا ہوں، جب وہ آپس میں کلام کرتے تھے اپنی ٹھوڑی کو کندھے پہ رکھتے اور آہستہ آواز میں کان میں بات کہتے، جو دل کو چھو لینے والی بات ہے اور جو میرے اور آپ کے لیے بہت خوبصورت۔ آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک مدینہ الرسول کی بے ادبی یہ ہے کہ بندہ وہاں جا کے بے تکلف ہو جائے۔ بھائی جان کچھ لوگوں نے گھر بنائے، 8 دن کے لیے جانے والے تڑپ گئے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک حضور کا روزہ مبارک نہیں دیکھا، حضور کا مبارک شہر نہیں دیکھا۔ کبھی ان سے بھی تو پوچھ کے دیکھو کہ حضور کا شہر اور حضور کی یادیں کتنا تڑپاتی ہیں۔ میرے ٹیچر ہیں سلیم دلاوری، حفیظ طائب کے شاگرد، اچھا لکھتے ہیں، تخیلات میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے جاتے ہیں، منظر دیکھیے کتنا دل نشین ہے۔ آپ فرماتے آساں دے بوئے کھل دے، درداں دے ورکے تھل دے، دکھاں دے چکڑ چل دے، اکھاں چو ہنجو ڈل دے، لوں دا سینہ پاڑ دے، آقا جی دل نو ساڑ دے، غوطے تے غوطہ کھا رہے ہیں، وہماں چ ڈبدا جا رہے ہیں، دسیا نہ چننا تاریاں، رائیاں تو پچھ ہاریاں، جتھے خدا دا نور ہے اور شہر کنی دور ہے، سوچا پکاندا جاونا، من وچ بٹھاندا جاونا، نقشے پکاندا جاونا، کر لے کرینا انج دا ہونا مدینہ انج دا، ویلے نے ڈاڈے یا نبی، پلے نہیں ساڈے یا نبی، بیٹھے دوراڈے یا نبی، امتی تو ہاڈے یا نبی، ہجراں دے پھنی رشوق دے، مڑ مڑ کے اے حقوق دے، آمن مرادہ پک کے، قسمت لے جاون تک کے، سونا مدینہ تک کے، بہ جاواں جسم تھک کے، ٹھنڈی ہوا جے وگ جائے تے اکھ ذرا کو لگ جائے، کملی ذرا سرکا کے، مکھڑے تو پردہ چا کے، خواباں چ پھیرا پا کے، آقا اے آکھن آ کے، راواں دی سختی جل کے آئے ہو دوروں چل کے، الفت دے ڈاگو تر کے، ہو کے سلیم بھر کے، دل نو آنند آ گیا، سانو پسند آ گیا۔ کرم فرماؤ ساڈے تے حبیبی یا رسول اللہ، مدینے آؤن نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ۔ او بھائی وہاں کی یادیں تڑپاتی ہیں، کچھ لوگ گئے اور پلٹ آئے، کچھ لوگوں نے گھر بنا لیے، اور یار حسین پیدا مدینے میں ہوئے، بچپن مدینے میں، لڑکپن مدینے میں، جوانی کی بہاریں مدینے میں، اب بڑھاپا ہے۔ آسان نہیں تھا بھائی، لیکن اس دین کی بقا و احیا کے لیے حسین نے مدینہ چھوڑا، مکہ تشریف لے آئے، اور جب مکہ آئے تو کوفہ والوں کو خبر ملی کہ امام تشریف فرما ہے، انہوں نے امام کو خط لکھنے شروع کر دیے کہ ہم بے امام ہیں اور آپ ہماری سرپرستی فرمائیں۔ خط 1 نہیں 2 نہیں 10 20 نہیں، بہت سارے آئے۔ بعض خط تلخ بڑے تھے جس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ نہ آئے تو ہم بروز حشر اللہ کو آپ کی شکایت کریں گے کہ ہمیں آپ کے نبی کے نواسی کی مدد کی ضرورت تھی اور یہ ہماری مدد کے لیے نہیں آئے۔ امام دل میں خوف الہی رکھتے تھے اور یہ خوف الہی آپ کو کھینچ کے کربلا کی طرف لے گیا۔ میں بات کو مختصر کر لیتا ہوں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی طرف بڑے، راستے میں فرزدق سے ملاقات ہوئی، حالات پوچھے، کہا دل آپ کے ساتھ اور تلواریں یزیدیوں کے ساتھ۔ آگے بڑھے تو ہر نے روک لیا 10,000 کا لشکر لے کر کے، اور پھر یہ 1 یا 2 محرم کو قافلہ کربلا میں تھا۔ جس کو اللہ عزتیں دیتا ہے نا بھائی، اسے اللہ آزماتا بھی ہے۔ یہ آزمائش دیکھیے گا کتنی بڑی ہے۔ حسین کربلا میں کھڑے ہیں، 7 محرم کو پانی بند ہوا، 500 نہر فرات پہ پہرے دار کھڑے ہیں، 9 محرم کو جی بھر کے اللہ کی عبادت کی، اپنی مناجات اس کی حضور پیش کی، اپنے ساتھیوں سے بھی کہا کہ دشمنی میرے ساتھ ہے، تم یہاں سے 2 کر کے یہاں سے نکل جاؤ۔ کہا ہم وفا کی ریت نبھانا جانتے ہیں، بے وفاؤں میں اپنا نام نہیں بلکہ وفاداروں میں نام لکھا، کل قیامت کے دن حضور کو کیا منہ دکھائیں گے۔ مختصر یہ ہے بھائی، 10 محرم کا دن آیا، دو بدو جنگ کا آغاز ہوا۔ یہ مٹھی بھر ہیں اور ادھر ہزاروں میں ہے، جنہیں اللہ عزتیں دیتا ہے اللہ انہیں آزماتا بھی ہے۔ یہ کتنی بڑی گھڑی ہے مشکل کی، کربلا کی، کہ حسین کا ایک سپاہی میدان میں آتا ہے اور اپنی تلوار سے کئیوں کو واصل نار کرتا ہے، شہادت کا جوڑا پہنتا ہے، اور حسین اپنے مجاہد کی لاش اٹھا کے جو ہے وہ خیمے تک لا کے اللہ سے اتنا ہی کہتے ہیں اللہ حسین کی اس قربانی کو قبول فرما لے۔ علی اکبر میدان میں آتا ہے، 18 سالہ جوان ہے، اور کہا ابا جان مجھے اجازت دیجئے، کہا اپنی پھوپھو سے اجازت لو۔
کہا پھوپھو میں کس کا بیٹا؟ کہا تو میرا بیٹا۔ تو کہا حسین کس کا بیٹا؟ کہا قرآن کہتا ہے حسین نبی کا بیٹا۔ کہا پھر اپنے بیٹے کو نبی کے بیٹے پر قربان ہونے کی اجازت دیجیے۔ حسین کا بیٹا میدان میں آیا اور بھائی کئیوں کو واصل نار کیا، پیاس لگی تھی، واپس خیمے کی طرف آیا اور والد گرامی سے کہا ابا جان مجھے 2 گھونٹ پانی دیجیے اور دیکھیے گا کہ آپ کا بیٹا ان نالائکوں کو کس طرح واصل نار کرتا ہے۔ حسین اپنی خشک زبان علی اکبر کے منہ میں رکھ دیتے ہیں۔ تھوڑی سی تراوٹ آئی، میدان میں آئے، آپ کے بعد دشمن چال بدل چکا ہے۔ حسین کے بیٹے کو انہوں نے دور سے پتھر مارنے شروع کر دیے۔ یہ پتھر رخسار پہ لگے، یہ پتھر لبوں پہ بھی لگے ہوں گے، یہ پتھر سینے پہ بھی، سر پہ بھی لگے۔ حسین کا بیٹا جب زخموں سے چور چور ہوا، خود کو سنبھال نہ سکا، گھوڑے سے زمین کی طرف آیا اور آواز دے کے کہا باجی مجھے سنبھالیے گا۔ راوی کہتے اس وقت امام کی عمر 56 سال 5 ماہ 5 دن تھی اور آپ اتنے جوان دکھائی دیتے تھے کہ آپ کی داڑھی اور سر کے بالوں میں کوئی بال سفید نہیں تھا۔ لیکن جب کربلا میں بیٹا تڑپا اور حسین اپنے بیٹے کو کربلا کے میدان سے اٹھا کے خیمے تک لائے اور اپنے مالک سے کہا اللہ حسین کا یہ جوان علی اکبر اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ راوی کہتے اس وقت امام کی داڑھی اور سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ اور یار چھوٹا بیٹا 6 ماہ عمر ہے علی اصغر میدان میں آتا ہے، 2 شخہ تیر وہ اپنے ہی ہاتھوں میں دم توڑ دیتا ہے، 2 شخہ تیر حلق میں لگا، اس خون کو فضا میں اڑا کے کہا اللہ حسین کا یہ ننھا پھول بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ پھر حضرت قاسم میدان میں آئے، 9 سال عمر ہے اور یہ حضرت حسن کا بیٹا ہے۔ کہا چچا مجھے اجازت دیجیے گا، چھوٹی سی تلوار لے کے یہ بیٹا میدان میں ہے۔ اپنے حصے کا کردار ادا کیا اور 2 لمحوں کے بعد اس بیٹے کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حسین اپنے مالک سے پھر یہی کہتے اللہ حسین کا قاسم بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ سیدہ زینب جب مدینے سے آئی تھی تو گود بھری تھی، لیکن جب یہ واپس گئی تو گود خالی ہو چکی تھی۔ اونو محمد بھی خدا کی راہ میں پیش کر دیے اور بھائی حضرت عباس کے بھی بازو کٹ گئے اور پھر حسین خود میدان میں آئے، کئیوں کو واصل نار کیا، گاجر مولی کی طرح کاٹا۔ پھر ظالموں نے دور سے تیر تلواریں نیزے حسین کے بدن میں پیوست کیے اور حسین گھوڑے کی زین سے فرش زمین کی طرف آئے اور پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا اور کیا کہتے ہیں مالک میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں، بتا تو حسین سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ بھائی جان اس منظر کو حوروں نے دیکھا، کلیجے پھٹے۔ اس منظر کو فرشتوں نے بھی دیکھا کہ مالک دھرتی پہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا فرشتوں نے کہا تھا کہ باقی ہم بولتے ہیں، انسان کو بنانے کی کیا ضرورت؟ تو اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آج کربلا میں انی اعلم ما لا تعلمون کی تفسیر ہو رہی ہے۔ فرشتوں تمہارے سینوں میں دل، اس میں دھڑکنے، اس میں قاسم کا پیار، اس میں علی اکبر کی محبت، اس میں علی اصغر کی چاہت ہوتی، میں دیکھتا کس طرح قربان کرتے۔ یہ حسین ہے، سب کچھ قربان کرنے کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں بتا مولا تو مجھ سے راضی بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ یار اس منظر کو اقبال دیکھتے ہیں تو خراج فاطمہ کو پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاست فرمانے جناب مصطفیٰ ورنہ کردے تربتش گردید میں سجدہ بر خاک او پاشید میں۔ اقبال کہتے ہیں سیدہ تیرے بابا کی شریعت کا پابند ہوں، حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں، ورنہ اقبال کہتا ہے آج میرا جی چاہتا ہے میں کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ نہ کروں، تیری قبر کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں، کعبے کا طواف نہیں تیری قبر کا طواف کروں، کیونکہ جو کام تو نے کیا ہے وہ دنیا کی کسی اور عورت نے نہیں کیا۔ نبی کے گھر کی ہے عزت نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عظمت علی سے سنتے ہیں۔ وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین بال کے دیا جس نے زمانے کو۔ اور یار حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا۔ اقبال فاطمہ الزہرا کو خراج کیوں پیش کرتے ہیں؟ اس لیے اقبال کہتے سیدہ یہ تیری تربیت ہے۔ سیدہ دودھ بھی پلاتی تھی، سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی تھی، تو بچوں نے دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیا۔ کربلا سے پیغام ملتا ہے بھائی ماں کا کردار نسل بناتا ہے۔ اور اقبال ایک جگہ امت مسلمہ کی عورت کو پیغام دیتا ہے، نصیحت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر تو درویش لاہوری کی نصیحت کو پکڑ لے 1000 زمانے 1000 سنگتیں بیت جائیں گی۔ کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ تو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو جا۔ اقبال کہتا ہے تو بطول بن جا، تیری گود میں حسن حسین کے جان نشین کھیلیں گے۔ ماں کا کردار نسل بناتا ہے، یہ کربلا سے پیغام ملتا ہے۔ ماں مؤثر ہوگی تو اولاد بھی مؤثر ہوگی۔ اگر ماں کا کردار بھلا نہ ہوگا تو آج معاشرے میں جس طرح کے نوجوان آپ کو دکھائی دیتے ہیں وہ اچھی طرح سمجھ میں آتے ہیں۔ کوئی چوک میں کھڑا ہے، کوئی چوبارے پہ کھڑا ہے، کوئی رقص و سرود کی محفل سجائی کھڑا ہے۔ اگر ماں کا کردار مؤثر ہوگا تو آنے والی نسلیں مؤثر ہوں گی۔
وہ منصور الوی ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے، وہ کہتا ہے میں نے ایک بچے سے سوال کیا بیٹا تو بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ تو وہ بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنوں گا۔ آپ جانتے ہیں نور الدین زنگی کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس کو حضور خواب میں ملے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے حضور خواب میں ملے، فرمائے دو چت قبر کتے میری طرف بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھو، ان کا راستہ روکو۔ حضرت نور الدین زنگی مصلی پہ بیٹھے رونے لگے اور کیا کہتے ہیں اللہ مدینے کی خیر ہو۔ حضور دوسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں، اور آپ پھر مصلی پہ تڑپ کے کہتے ہیں اللہ سونے محمد کے شہر مدینہ کی خیر فرمانا۔ حضور تیسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں نور الدین، اب کے بار مصلی پہ نہیں بھائی دوڑ لگا دی۔ 20 دن کا سفر 16 دنوں میں کیا، لبئی کی صدائیں دیتا ہوا یہ نوجوان مدینہ میں داخل ہوا، اور وہ 2 بہروپیے جو روض رسول کی طرف بڑھ رہے تھے انہیں وہاں سے نکالا اور اپنی تلوار سے ذبح کیا۔ پھر مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے یہ جوان روتا ہے اور کیا کہتا ہے بندہ نواز یہ میرا اعزاز، کیا اس بڑی کائنات میں آپ نے میرا انتخاب کیا؟ منصور الوی کہتا ہے میں نے کہا تو بڑا ہو کے نور الدین زنگی بنے گا؟ کہا ہاں میں بڑا ہو کے نور الدین زنگی بنوں گا۔ کہا دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے ماں کہتی ہے اگر تو نور الدین زنگی بنے گا نا تو خواب میں رسول اللہ تمہیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے۔ بھائی جان کردار نسلیں بناتا ہے۔ بختیار کاکی قطب الدین بختیار کاکی بہت بڑا نام گزرا ہے۔ کاکی ہندی کا لفظ ہے جس کا معنی روٹی ہے۔ اس نام سے اس جوان نے شہرت کیسے پائی سنیے گا۔ ماں بچپن میں بیٹے کو کہتی بیٹا اللہ کے حضور جو ہے وہ آپ مصلی بچھا اور دامن پھیلا اور اللہ سے رزق مانگ۔ یہ بیٹا اہتمام سے دعا مانگتا ہے اور ماں تازہ کھانا بنا کے کمرے میں رکھتی ہے۔ ماں کا مقصد کیا تھا کہ بیٹے کا تعلق رب کے ساتھ توکل کا رشتہ جڑ جائے، اس پہ محنت کی، اور بیٹا کبھی کبھی اظہار بھی کرتا ہے ماں اللہ مہربان کتنا ہے، میں اسے سجدہ کرتا ہوں، میں اس کے حضور دامن پھیلاتا ہوں، وہ مجھے تازہ کھانا دیتا ہے، ماں خوش ہوتی ہے۔ آپ فرماتی ایک دن میں گھر سے باہر تھی، آنے میں تاخیر ہو گئی، فرماتی دل ڈوبنے لگا، اللہ بڑی محنت سے تیرے ساتھ جوڑا ہے اس کا ساتھ توکل کا رشتہ، مجھے خوف آ رہے کہیں آج وہ توکل کا رشتہ کمزور نہ ہو جائے۔ آپ فرماتی جب میں گھر میں آئی تو قطب الدین ماہوی اس طرح تھا، فرماتی بیدار ہوا تو میں نے کہا بیٹا کھانا کھایا؟ کہا ہاں ماں جی کھانا کھایا۔ کہا ماں جو کھانا آج کھایا پہلے کبھی نہیں کھایا، جو مزہ آج آیا پہلے کبھی نہیں آیا۔ او بھائی مائیں رب سے جوڑتی تھی، مائیں توکل کا درس دیتی تھی، مائیں انہیں نبی رحمت کی محبت سکھاتی تھی، اللہ کے ساتھ محبت سکھاتی تھی، لیکن آج کیا مائیں سکھا رہی ہیں؟ معذرت سے کہوں گا آج حسینی کردار سکھائے جا رہے ہیں، آج تو گلوکار بن رہے ہیں، آج تو ایکٹر بن رہے ہیں، آج تو فنکار بن رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سکھاؤ، یہ گود میں آئے تو انہیں حضور کے نغمے سناؤ۔ ماں کا کردار نسلیں بناتا ہے۔ میں نے یہ بات ایک بار نہیں 1000 بار اور 1000 جگہوں پہ یہ بات کی ہے۔ وہ کلاس روم میں ٹیچر بچوں سے سوال کرتا ہے بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے ڈاکٹر، کسی نے انجینئر، اور ایک بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا۔ استاد کہتے ہیں بیٹا صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو، سر کی آنکھوں سے حضور کا جمال دیکھا ہو، تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے، بتا دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ بچہ کہتا ہے استاد جی میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے، میرے دل میں شوق پیدا ہوا میں بڑا ہو کر صحابی بنوں۔ رکیے گا، ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت سکھائی؟ جواب نہیں میں آئے گا۔ یہ فتنوں کا دور ہے اور اس موسم میں فتنے گلی گلی ہیں، صحابہ کو گالیاں سنتے آپ نہیں سنا؟ اسلام آباد سے کراچی تک جو تبرے بولے گے آپ کو نہیں پتا؟ بولیے گا لعنت بے شمار۔ اور بھائی اگر آپ نے بچوں کو صحابہ کا پیار سکھایا ہوتا تو آج بچے بدھی سے زبان کھینچتے ہیں ان نلائکوں کی جو سیدنا صدیق اکبر کو گالی دیں گے کہ میری ماں تو بچپن میں سکھا گئی ہے۔ رسول اللہ فرماتے میں نے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے، ابو بکر کو صلہ قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے گا۔ حضور فرماتے جب اچھے لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا بھی ذکر کیا کرو۔ کیا آپ نے سنا نہیں ہے بدبخت کیا کہتے ہیں مجھے اپنی عمر سے اس لیے نفرت ہے کہ اس کا نام عمر ہے؟ گدی سے زبان نہیں کھینچی جا سکتی۔ لیکن آج کسی سے ہم کہیں بھائی اپنی اولاد کو ٹائم دیا تو اسی نے پائیے نہ واسطے رزق کٹھا کریے نہ ٹائم دئیے، پردیس سے تکے کھائیے نہ واسطے انہوں کتوں ٹائم دئیے۔ مجھے بتائیے گا دوست اس کائنات میں حضور سے بڑھ کر کوئی مصروف شخصیت گزری ہے؟ حضور نے اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک وقت اللہ کے لیے، اس میں مخلوق نہیں تھی، ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے، پاؤں مبارک متورم ہو جاتے۔ عرض کیا گیا حضور آپ مشقت میں پڑے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کی برکت سے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے، تو میرے نبی فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک وقت اللہ کے لیے اور ایک وقت مخلوق کے لیے، دکھیوں کے کام بیواؤں کے کام آتے تھے، اور ایک وقت اپنے لیے۔ سید عائشہ سے سوال کیا حضور گھر تشریف لاتے تو کیا معمولات ہوتے؟
پوچھنے والے کی غرض تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار کا تذکرہ. تو سیدہ فرماتی جب حضور گھر تشریف لاتے ہیں تو حضور بکری کا دودھ بھی دھو لیتے ہیں، کپڑوں کو پیوند بھی لگا لیتے ہیں، اپنا جوتا بھی گانٹھ لیتے ہیں. یہاں ایک سوال ہے، کیا یہ کام ازواج نہیں کر کے دے سکتے تھے؟ کیا یہ ڈیوٹی صحابہ اپنے کندھوں میں نہیں لے سکتے تھے؟ حضور اپنا کام خود کیوں کرتے؟ یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ جو اپنا کام خود کرتے ہیں ان کی طبیعتوں میں عجز پیدا ہوتا ہے، اور جو اپنا کام خود نہیں کرتے یا وہ متکبر ہوں گے یا پھر وہ سست ہوں گے. یہ دو ہی چیزیں ہیں، تیسری چیز کوئی نہیں. بھائی جان میں مولوی اگر اپنا جوتا بھی اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا، میں اتنا ہی کمزور ہوں، تو یہ مجھے بھی سوچنا ہوگا. میں بازار سے سبزی بھی نہ لا سکوں، اپنا کام خود نہ کر سکوں. کچھ لوگوں کے مزاج ہم نے دیکھے پڑے ہیں، وہ کہتے ہیں میری گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے ملازم الگ، میرے بوٹ پالش کرنے والا الگ، میرے کپڑے دھونے پریس کرنے والا الگ، مجھے اپنا کام خود کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ فرماتا ہے محبوب اگر آپ کہو تو ہم بتہ مکہ کو سونے چاندی کا بنا دے، اور جس کے دربان ابو بکر و عمر جیسے لوگ ہوں وہ اپنا کام خود کریں تو ہم کیوں نہ کریں؟ ایک وقت اپنے لیے اور ایک وقت گھر والوں کے لیے. بہت بڑا پیغام ہے، لیتے جائیے گا ساتھ. ایک وقت گھر والوں کو دیا. بھائی جان سیدہ فاطمہ نے اپنے والد گرامی کو سجدوں میں دیکھا تو سیدہ کا مزاج سنیے گا. سیدہ مصلی بچھاتی ہے، ساری رات اللہ کے حضور کھڑی ہیں، اور ایک دن کیا کہتی ہے؟ یا اللہ تیری راتیں کتنی مختصر ہے، رات بیت جاتی ہے فاطمہ کا ذوق بندگی نہیں پورا ہوتا. اللہ فاطمہ کو ایک رات دے تجھے جی بھر کے سجدے تو کر لوں. امام حسین نے اپنی ماں کو سجدوں میں دیکھا، اور امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے، اور امام زین العابدین ایک دن میں 1000 نفل پڑھا کرتے تھے. اور سیدہ زینب جب کربلا سے مدینہ آئی نا تو عورتوں نے آ کے افسوس کیا، کہا مشکل کربلا میں مشکل گھڑی کون سی تھی؟ تو آپ فرماتی کربلا میں ہمارے اوپر خاندان نبوت پہ سب سے مشکل گھڑی وہ تھی جب خیموں کو آگ لگی اور بچے ڈر کی وجہ سے بھاگ گئے. تو آپ فرماتی بچوں کو جمع کرنے اور لاشوں کو اکٹھا کرنے میں ہمارا وقت لگا کافی. تو آپ فرماتی نماز مغرب میں ہماری تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. قضا نہیں بھائی، قضا کی بات نہیں کرتا، تاخیر ہوئی. یہ مصلی گھر سے ملا تو مصلی کربلا میں بھی بچھا. تو آج میں اور آپ دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں. کسی کے پاس فجر کی نماز ہے، کسی کے پاس جمعہ ہے، کسی کے پاس صرف ایک عید ہے، اور کچھ بد نصیب ایسے، اور وہ فخر سے بتا رہے جمن تو لے کے ہون تک کبھی مسجدیں نہیں گیا. اور ایسے لوگ ہمیں کہتے ہیں مولوی بخشے گئے تصویر بخشے جاؤں گے. کس کتاب کا حوالہ ہے؟ کچھ کہتے ہیں کپڑے پاک نہیں، کپڑوں کی تو کہانی نہیں بھائی، من گندے ہیں، پیوند لگے کپڑے اللہ کے دربار میں کھڑا کر دیتے ہیں. کچھ کہتے ہیں ساڑھے صدی بھی پاڑا نہیں. ہم کہاں کھڑے ہیں بھائی؟ حسین کے نام پہ جمع ہوئے ہیں، لنگر بھی کھائیں گے، لنگر کھاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں، آنسو بہاتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں. محبت کہتے ہیں عمل کو آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ عمل دلیل. یہ جو حسینیت کے نعرے ہم لگاتے ہیں ناراض نہ ہوئیے گا، یہ کھوکھلے ہو چکے. اور بھائی انہوں نے تو کربلا میں بھی مصلی بچھایا، ہم کیسے حسینی ہیں؟ ہم اپنی نمازوں کو شمار کریں تو انگلیوں کے پوروں پہ گن کے بتا سکتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں پڑھی کتنی ہے. ایک گھر میں 8 افراد، یہ بستی، اس کے بستی میں بسنے والے، اس کے مضافات میں رہنے والے کیا مسلمان نہیں؟ اور بھائی ایک گھر میں 8 افراد ہے، سب پہ نماز فرض ہے. کتنے لوگ آتے ہیں نماز کے وقت؟ آدھی صف بھی نہیں ہوتی بھائی. یہ ہے اللہ کے گھروں کی حالت. بڑے فخر سے کبھی دوستوں میں بیٹھے تو بڑی چھوڑتے ہیں. اسی ہے نا اینا چھڑ کے جاواں گے کہ ساتھ کچھ نہ بیٹھ کے کھان دکھا نہ ہو. بھائی جان آپ نے بڑا دیا، ہم یہ نہیں کہتے کہ نہ اولاد کے لیے کماؤ یار، بڑا گھر بھی دو، گاڑی بھی دو، بنگلہ بھی دو. اور میرا کہنا ہے آپ نے پردیس کے دھکے 40 سال کھائے، آپ نے فیکٹریوں میں 18 گھنٹے کام کیے اس اولاد کی خاطر. اس اولاد کو محنت کی کمائی سے آپ نے کیا دیا؟ بڑا گھر، بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ، سب کچھ دیا. اپنی اولاد کو آپ نے کیا مصلی دیا؟ آپ نے اپنی اولاد کو درود کی تسبیح دی؟ گھروں کی تلاشی لو تو مصلی نہیں ملیں گے، درود کی تسبیح نہیں ملے گی، دنیا کی ہر نعمت ملے گی، نہیں ملیں گے تو مصلی. ہمارے گھر تو کوئی مہمان آ جائے تو یقین جانو مصلی نہیں لگتا. بس یہ نا تلاش کرو پیچھے کے سٹوری سٹے ہوتا ہے. یہ ہے حالت ہماری. اور حسین تو وقت آخر بھی سجدہ نہیں چھوڑتے. اپنی اولاد کو وقت دو گے تو یہ کچھ بنیں گے. وہ کسی نے اشفاق احمد سے کہا تھا کہ بڑے لوگوں کے بچے بڑے کیوں نہیں ہوتے؟ تو اس نے کہا تھا بڑے لوگوں کے بچے یتیم ہوتے ہیں. ہاں، باپ کے ہوتے ہوئے بھی باپ کی شفقت نہ ملے، یتیمی نہیں تو اور کیا ہے. وہ ایک بہت بڑے خاندان کا چشم و چراغ، اس کے بگڑے حالات پہ کسی نے سوال کیا، حضرت جان کی امان چاہوں گا. بڑے لوگوں سے بھائی ڈر بھی لگتا ہے. کہا والد تو اچھی زندگی گزار گئے لیکن آپ میں وہ جھلک روشنی نظر نہیں آئی. اس نے بہت بڑی بات کی. اس نے کہا ہمارے ساتھ حادثہ ہوا ہے. کہا وہ کیا؟ وہ کہا جو وقت ہمارا تھا نا وہ وقت بھی تم لوگ لے گئے ہو. تو بھائی جان پھر یہی کچھ بنے گے. تو اس لیے اپنی نسلوں کو ٹائم دو. کربلا سے سجدہ ہمیں ملتا ہے یار، حسین نے وقت آخر بھی سجدہ
نہیں چھوڑا. اللہ جنہیں عزتیں دیتا ہے اللہ انہیں آزماتا بھی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو حسین ابن علی کے کردار کو پیش نظر رکھ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور اس آستانہ محبت کو قیامت تک آباد رکھے. یہاں کے جو شہزادے ہیں، بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، انہیں اپنے والد گرامی اور اپنے آبا کی جو ہے سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.